बात चीत है स्पाउसेस के हवाले से। निकाह का वो ताल्लुक जो शौहर और बीवी के दरमियान होता है, उसका आगाज उमूमी तौर पर मंगनी से होता है। अरबी जुबान में मंगनी को खितबा कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में देखें तो मंगनी शादी के लिए दिया जाने वाला पैगाम है। अगर मर्द के घर वाले या मर्द किसी लड़की या औरत से शादी करने का पैगाम दे और अहले इल्म के यहाँ शादी करने वाले का पैगाम देना मशरू है, यानी शरीयत के ऐन मुताबिक है। अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को इशारे किनारे में कोई पैगाम दो। सूरा अल-बकरा की आयत नंबर 235 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित भी है कि उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम दिया था और उनसे मंगनी की थी। यानी निकाह का पैगाम चाहे बजाते खुद औरत को दिया जाए या घर वालों को दिया जाए, निकाह का पैगाम देना, शादी के लिए किसी को प्रपोज करना, और ये मारूफ तरीका इसका यही है कि लड़के के घर वाले या लड़के का वली या लड़का खुद, मर्द खुद औरत के घर वालों को औरत के लिए निकाह का पैगाम दे। सही बुखारी में हमें ये रिवायत पे मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हफ्सा से भी मंगनी की थी। पहली मंगनी का तज़किरा हमें किसका मिलता है? सैयदा आयशा से निकाह का पैगाम दिया था, सैयदा हफ्सा को निकाह का पैगाम दिया था। शरई हैसियत अगर हम देखें, हमारी सोसाइटी के लिए ये बड़ा अजीब मामला है, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव महसूस होती है ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों को निकाह से पहले एक दूसरे को देखने की रग़बत दिलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगनी करने वाले को अपनी मंगेतर को देखने की रग़बत दिलाई है। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई एक किसी औरत से मंगनी करे तो उससे निकाह में रग़बत दिलाने वाली चीज को देख ले, अगर देख सके तो उसे ऐसा जरूर करना चाहिए। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 2802 नंबर पर। मंगनी करने के लिए किसी भी चीज को लिमिटाइज नहीं किया गया, महदूद नहीं किया गया कि इतना देखना आपके लिए वाजिब है, यानी लड़की को देखना वाजिब है। जैसे आपने एक बार फरमाया था अपने एक सहाबी से जो निकाह करना चाहते थे कि तुमने लड़की को देख लिया? तो उन साहब ने जवाब दिया, नहीं। आपने फरमाया देख लो, इसलिए कि अंसार की आंखों में कुछ खराबी होती है, यानी बजाय इसके कि बाद में वो चीज आपके लिए तकलीफ का बायस बने, ज्यादा बेहतर है कि आप पहले से ऐसा तरीका इख्तियार कर लो। और हकीकत यह है कि लड़का और लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनके दिलों के अंदर या तो एक दूसरे के लिए रग़बत पैदा होती है या वो फिर रिश्ता नहीं करना चाहते। तो मंगनी के लिए लड़का लड़की को देख ले, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है और हुक्म पर अमल करना वाजिब होता है। लेकिन मंगनी के नाम पर जो कुछ मुसलमानों के यहाँ किया जाता है उनमें से कोई चीज वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर मंगनी का ऐलान करना, खुशी की तकरीब में बहुत ज़्यादा लोगों का शरीक होना, मंगनी के मौके पर तहाइफ और मंगनी के मौके पर किए जाने वाले जितने काम हैं, इनमें से अगर आप ये देखना चाहें क्या चीज़ है जो वाजिब है, तो एक चीज़ भी वाजिब नहीं सिवाय इसके कि निकाह से पहले लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, ताकि उनमें मुमकिन है कि वो एक दूसरे में
دیکھ کر نکاح کے لیے رغبت محسوس کریں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لڑکے کی جانب سے لڑکی کو کچھ تحائف دیے جائیں یا لڑکی کے گھر والے دیں، تو یہ تحائف دینے مباح ہیں. مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا حکم ہے نہ اسے روکا گیا. درمیان کا ایک معاملہ ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. دیکھنا ایک فرق بات ہے، لیکن تیار ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، پھر گروپ فوٹوز اور پھر اس کی موویز بنانا اور اس کے لمبے چوڑے سیشنز کرنا، اس کے وجوب کا یا اس کا کوئی سلسلہ اسلامی شریعت سے ہمیں نہیں ملتا. ایک چیز سادہ سی دیکھنی چاہیے کہ منگنی میں وہ امور حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام قرار دیا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو حرام کاموں میں منگنی کے موقع پر انگوٹھی کا تبادلہ شامل ہے. یہ حرام کام ہے جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے. بعض ممالک میں اسی طرح سے کچھ اور رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں. یہ اپنے بڑوں کی تقلید ہے، رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین سے جس کا تعلق ہے کہ آپ کے لیے جو چیز ناجائز نہیں ہے، مباح ہے، وہ تحائف کا تبادلہ ہے. لڑکا یا لڑکے کے گھر والے اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں، یا لڑکی کے گھر والے اپنی خوشی سے اس موقع پر کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، تو کوئی کسی کے گھر میں عمومی طور پر بھی مہمان جاتا ہے تو اس کی عزت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں. اور اگر اسی نوعیت کے تحائف منگنی کے موقع پر بھی دے دیے جائیں تو مباح ہیں، واجب نہیں ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہنانے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی میں محبت بڑھتی ہے، اور شوہر اور بیوی کے تعلقات پر یہ بات بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایک گھٹیا اور جاہلی اعتقاد ہے، درست نہیں ہے. اس کی نہ تو کوئی حسی دلیل ہے، نہ کوئی شرعی دلیل ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے. اسی طرح سے منگنی کی رسومات میں نان مسلمز کے ساتھ بہت زیادہ ریزمبلنس پائی جاتی ہے، جیسے ہندوؤں کے ساتھ، اور اسی طرح سے سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں مشابہت پائی جاتی ہے. اس اعتبار سے ان ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. خوشی کا جو طریقہ کار مباح ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اور جو مباح نہیں ہے، حرام میں داخل ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی مکمل طور پر پیروی کرو گے، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہو کے رہو گے، یعنی ان کی پیروی کرو گے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی آپ ان پہلوں کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اور کون، یعنی یہی تو آپ سے پہلے کے لوگ ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 6889 نمبر پر. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے. جو بھی کسی قوم کی نقالی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اگر کوئی نقالی کر کے لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنانا چاہیں تو یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے. تو رواج اسلام نہیں ہو جاتا، رواج اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابھی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ابھی شوہر بیوی نہیں ہے، اور ان پر نکاح والے احکامات کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، اور لڑکا لڑکی کو چھو نہیں سکتا، نہ ہی اس کا چھونا جائز ہے. شیخ ابن عثیمین
اللہ ताला की हम्द करके अपने इस बारे में अपना बयान देते हैं कि दबला मंगनी की रस्म है, ये अंगूठी पहनाने की रस्म होती है, लेकिन असल में उस रस्म का कुछ नहीं। यानी अगर कोई सास किसी लड़की को कोई अंगूठी पहना देती है या ज्वेलरी इस मौके पर दे देती है, कोई हर्ज की बात नहीं। असल चीज जो देखने वाली है वो ये कि लड़का और लड़की जो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, अजनबियों के लिए एक दूसरे को छूना, एक दूसरे के साथ बैठना और एक दूसरे के लिए बनना संवरना उस मौके पर जायज नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि समटाइम्स अंगूठी पर लड़के और लड़की दोनों का नाम लिखा जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि इससे मंगेतरों में बाहमी मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एतकाद जाहिली है, दुरुस्त नहीं है। मैंने ये बातचीत इसलिए आपके सामने रखी है कि मंगनी के बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू का अंदाजा हो जाए। ये भी ख्याल किया जाता है कि जब कभी लोग अंगूठी पहनेंगे तो निकाह के बाद भी इस मोहब्बत को याद करेंगे और वो मोहब्बत जो है आइंदा आने वाले दिनों में और ज्यादा मोहब्बत बढ़ाने का सबब बनेगी। इसी तरह से मंगनी की रस्म में लड़का जब अपनी मंगेतर को खुद अंगूठी हाथ से पहनाता है तो वो दरअसल एक अजनबी औरत के साथ अपना ऐसा रिलेशनशिप कायम करता है छू के, जो कि उसके लिए जायज नहीं, अभी वो उसकी बीवी नहीं बनी। हाँ, पैगाम दिया हुआ है, उसको उसकी लिमिट में रखना चाहिए, उससे आगे नहीं ले जाना चाहिए। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मंगनी के बाद लड़के और लड़की का फिर कौन सा ताल्लुक जायज है, उनके दरमियान क्या ताल्लुक हो सकता है, कौन सा ताल्लुक जायज नहीं है। एक बुनियादी बात ज़हन में रखिएगा, एक इस्तिलाह हमारे यहाँ इस्तेमाल होती अक़्द निकाह, निकाह का अक़्द। अक़्द का मतलब क्या होता है? गिरा लग जाना। और इसी तरह से मंगनी है तो ये अहद निकाह है। अहद और अक़्द में फर्क है। अक़्द जो है वो ताल्लुक कायम हो गया ना उस मुआहदे के मुताबिक, और अभी मंगनी एक अहद निकाह है कि हाँ इस लड़की का निकाह इस लड़के के साथ करेंगे। तो ये अहद निकाह है जो अक़्द निकाह नहीं हो जाता। हर एक चीज का अपना एक स्टेटस है, अपनी एक हैसियत है। और फिर आप देखें कि मंगनी के बाद ये यकीन नहीं होता कि जरूर ही तकमीली मराहिल आएंगे, कि जरूर ही निकाह हो जाएगा। जब तक अक़्द निकाह नहीं होता मंगेतर एक दूसरे के लिए नामहरम रहते हैं, उनका कोई ताल्लुक शरई नहीं होता। और आप देखिए कि ताल्लुकात में क्या है, आपस में एक दूसरे से तन्हाई में मिलना, यानी कहीं माँ बाप भी चाहते हैं कि अब ठीक है इनकी मंगनी हो गई तो ये इकट्ठे शॉपिंग करने चले जाएं, खाना खाने चले जाएं, इकट्ठे आपस में बैठ के बातचीत कर लें। इनका तन्हा रहना गैर शरई है, जायज नहीं है। जब तक अक़्द निकाह मुनक़िद नहीं हो जाता लड़का अपनी मंगेतर के लिए नामहरम रहेगा। उनका मेल जोल बढ़ाना, उनका इकट्ठे घूमना फिरना और एक दूसरे के काबिल शर्म आज़ा को देखना सब हराम है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो हरगिज किसी ऐसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे जिसके साथ कोई महरम रिश्तेदार ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में उनके साथ तीसरा शैतान होता है। तो अभी ये दो ऐसे लोग हैं जिनके दरमियान निकाह का मुआहदा तो हो गया कि इनका निकाह करना है, लेकिन अक़्द निकाह नहीं हुआ। इसलिए ये ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें अक़्द निकाह के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए हराम नहीं रहते, आपस का कोई ताल्लुक उनका नाजायज नहीं रहता। तो जिस वक्त मंगनी हो जाती है, मंगनी हो जाने के बाद वही मामलात मंगेतरों पर आयद नहीं किए जा सकते। मंगेतर एक दूसरे के लिए नामहरम रहते हैं। सईदना
عمر بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ترمذی کی 2165 نمبر روایت ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں جانے سے بچتے رہو. اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ اپنی بھابھی کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا دیور یا جیٹھ کا جانا ہلاکت ہے، موت ہے، بربادی ہے. یہ بخاری کی 5232 نمبر روایت ہے. یعنی عقد نکاح کے بعد بھی بھابھی اپنے دیور یا اپنے جیٹھ کے ساتھ اکیلے نہیں جا سکتی. سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. سطر سے مراد حجاب نہیں ہے. جیسے عورت کا عورت سے سطر کتنا ہے اور مرد کا مرد سے سطر کتنا ہے. مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک نیچے تک. جیسے ہمارے یہاں آج کل سپورٹس کے لیے جو شارٹس پہنی جاتی ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں. سوئمنگ کے لیے جو کاسٹیومز پہنے جاتے ہیں اس میں گھٹنے اوپن ہوتے ہیں. یعنی مردوں کے سامنے ایسا آنا جائز نہیں ہے کجا کہ عورتوں کے سامنے آئے. تو مرد کا سطر اتنا ہی ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. عورت کا سطر مرد سے فرق ہے یعنی محرم مردوں کے سامنے بھی، اور عورت کا سطر عورت سے بھی فرق ہے. جیسے عورت کا سطر جو عورت سے ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہی ہے. جیسے عورت نے اگر اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اور اس کا کوئی حصہ کسی عورت کے سامنے یعنی دانستگی میں نہیں نادانستگی میں اوپن ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ حصہ کہیں کھل جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. یہ میں نے ضمناً آپ کے سامنے رکھ دیا. ہاں کسی مرد کے سامنے یعنی محرم مردوں کے حوالے سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں. اس کے علاوہ ناگزیر معاملات ہیں. کوئی کسی علاقے کا اسلامک ڈریس کوڈ نہیں، علاقائی لباس ایسا ہے جس میں کوئی کونیوں تک یا اوپر تک اپنے باپ بھائی کے سامنے کوئی اپنے بازو اوپن کرنا چاہے یا گلا، یا اسی طرح سے اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنے ٹراؤزر کو کرنا چاہے تو اپنے باپ کے سامنے بھی کرنا جائز نہیں ہے. ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہر لڑکی اپنا یہ حق سمجھتی ہے کہ میرے ٹخنے ننگے کرنا میرا حق ہے، کہ میرا ٹراؤزر اگر اوپر بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا جسم میری مرضی. تو یہ جسم اس دن کہاں جائے گا جس دن روح نکل جائے گی. اس دن آپ کی مرضی کون سے جسم پر چلے گی؟ جس نے جسم دیا وہ جسم جو بایو ڈیگریڈیبل ہے وہ جسم اسی طرح سے مٹی میں پہنچ جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اصول قائم کر دیے اسی میں ہمارے لیے نفع ہے، بندش نہیں ہے. یہ کسی چیز کو اس کی رائٹ پلیس پہ رکھنا. دیکھیں آپ کی زبان آپ کے جبڑوں کے بیچ میں ہے، اس کے اوپر آپ کے گال ہیں اور آپ کے لپس بھی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ زبان کی پابندی نہیں ہے، حفاظت ہے. ایسے ہی جیسے آپ کا برین ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، تو آپ کی آنکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئی لیڈز کے اندر محفوظ کر رکھی ہیں، اس کے اوپر آپ کی پلکیں ہیں. تو یہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، ان کی حفاظت ہے. اسی طرح سے سطر عورت کی حفاظت کا ضامن ہے، اور اسی طرح سے سطر مرد کے لیے بھی واجب ہے. اور حجاب عورت کے لیے اس کی آزادی کا سمبل ہے کہ کسی
کو इजाजत नहीं है कि कोई अपनी हवस भरी नजरों से किसी के हुस्न से अपनी नजरों को सेंक सके। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि हर एक का हुस्न उसका अपना है, उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। उसके हुस्न से हर कोई नफा नहीं उठा सकता। हाँ, जिसके साथ उसका निकाह हुआ और जो उसके घर वाले हैं या खवातीन के हलके में, औरत जो है वो आज़ादी के साथ रह सकती है, लेकिन उसमें भी निसाएहिन, अपनी औरतों के दरमियान, यानी ऐसी अजनबी औरतें नहीं जो किसी के सतर की हिफाजत न कर सकें। जैसे आजकल हर हाथ में मोबाइल होता है, कोई कब किसी की किस तरह की तस्वीर बना ले, अपलोड कर दे, कैसे वो मर्दों तक पहुंच जाए, कोई नहीं जानता। तो ये ज़मनन बातचीत थी ताकि हम उसे समझने के काबिल हो जाएं। अबू दाऊद की 4018 नंबर रिवायत में से हमने देखा, कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे, कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे, और न कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में लेटे, और न कोई औरत, कोई लड़की किसी लड़की के साथ एक कपड़े में लेटे। एक कपड़े से क्या मुराद है? जैसे आप एक शीट लेके ऊपर सो जाते हो, या जैसे सर्दियां होती हैं तो एक ब्लैंकेट या एक कंफर्टर या लिहाफ, जो भी आप उसे कहें, कोई से मुराद सभी हैं, बहनें भी, फ्रेंड्स भी और कजन्स भी। आप सब जानते हैं अब अल्लाह ताला के हुक्म की इफादियत सारी दुनिया पे खुलती चली जा रही है कि सिर्फ मर्द ही नहीं है जो औरतों में अट्रैक्शन महसूस करते हैं, कोई औरत भी दूसरी औरत में अट्रैक्शन महसूस कर सकती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा खारिया में, मेरा जी तो नहीं चाहता मैं इसको बयान करूं, लेकिन किसी लड़की ने जो नॉर्वे से आई, उसने किसी दूसरी लड़की से शादी की। ऐसी किसी शादी का किसी मजहब में कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में ऐसे तमाम आमाल हराम है, बेहयाई के काम है। अल्लाह ताला ने उस कौम की मिसाल दी है जिस कौम को अल्लाह ताला ने इसी अमल की वजह से हलाक और बर्बाद कर दिया था। हमारी सोसाइटी में इस बारे में कॉन्शियस नहीं है, ना ये बात सिखाई जाती है। और सलाम उस पर जिस पर अल्लाह ताला ने और सारे इंसानों ने सलाम भेजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का सलाम है, उसके रसूलों का और सारे इंसानों का, जिन्होंने माओं से बढ़कर और तमाम हमदर्दों से बढ़कर इंसानों को उनके नफे की बातें सिखाई हैं। एक लड़के का लड़के से ताल्लुक, एक लड़की का किसी लड़की से ताल्लुक उसी तरह से हराम है जैसे मंगेतर अहद निकाह के बाद भी एक दूसरे के लिए नामहरम रहते हैं। तो ऐसा कोई ताल्लुक अलाउड नहीं है और ऐसा कोई ताल्लुक जायज नहीं। ये बेहयाई का बहुत बड़ा काम है। सैयद साकिब कहते हैं, मंगेतर के साथ तन्हाई इख्तियार करना हराम है क्योंकि वह निकाह तक उसके लिए हराम है। महज एक नजर देख लेने के सिवा, सिर्फ एक नजर देख लेने के सिवा शरीयत में कुछ भी जायज नहीं है। मुराद यह है कि जब किसी ने देखा है किसी महरम रिश्तेदार की मौजूदगी में, घर के अंदर या घर से बाहर जहां कहीं भी, उस मौके पर कोई बातचीत की है तो ठीक है। बाकी ये कि मंगनी के बाद अपना हक जताना और हर सूरत में तन्हाई इख्तियार करने के लिए दबाव डालना, ये नाजायज है, हराम कामों में से है। तन्हाई में जब कभी भी दो मर्द या दो औरतें या मंगेतर भी इकट्ठे होते हैं तो खतरे से खाली नहीं होती तन्हाई। जिस वक्त महरम रिश्तेदार मौजूद हों फिर खलवत और तन्हाई जायज है। यानी अगर लड़का अपने घर वालों के साथ
اور لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ کی ملاقات کے بعد نہ تو حجاب ختم ہوتا ہے، نہ ان کے درمیان کسی اور نوعیت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ جو لوگ تنہائی اختیار کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ یہ حق سمجھتے ہیں لڑکے کا کہ وہ اپنی منگیتر کو جہاں چاہے لے جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی اپنے شرف کو ضائع کر بیٹھتی ہے، اپنی عزت تک کھو بیٹھتی ہے، اپنے تقدس کو پامال کر دیتی ہے، اور نکاح چونکہ عقد ہوتا ہے، نکاح سے یہ حق ملتا ہے اور منگنی سے یہ حق نہیں ملتا، تو نکاح کے بعد وہی لڑکا جو اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا تھا اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو یہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، اور لڑکی کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہرجائی ہے، جانے کتنوں کے ساتھ ایسا تعلق اس کا قائم ہوگا۔ ہاں، ہمارے یہاں دوسری طرف ایک اور طرح کی سختی بھی موجود ہے کہ لڑکے کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکی کو دیکھ سکے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ نکاح سے پہلے، منگنی سے پہلے لڑکی کو دیکھ لو۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر ہی مان جاؤ، پھر جب کبھی سہاگ رات آتی ہے تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو مختلف طرح سے امیجن کرتے رہتے ہیں، اور جب پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور صورتحال غیر متوقع ہوتی ہے تو ان کی آپس میں جدائی ہو جاتی ہے، یعنی ان کے درمیان الفت اور محبت کا رشتہ استوار نہیں ہو پاتا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تصویر پر گزارا کر لیتے ہیں، تصویر سے کسی حد تک اندازہ ہوتا ہے، لیکن یعنی جیسے بالمشافہ ملاقات سے ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے، تصویر اس کا پتہ نہیں دیتی۔ اس وجہ سے صرف تصویر دیکھنا کافی نہیں ہے، باقاعدہ طور پر دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اور تنہائی سے اجتناب کرنے کا، کیونکہ شرافت اور عزت کا تحفظ اسی کے ساتھ ممکن ہے۔ اسی طرح سے جب منگنی ہو جاتی تو ایک اور معاملہ بھی آگے بڑھتا ہے، دونوں کا جی چاہتا ہے ایک دوسرے سے بات کریں، فون پر باتیں، چیٹ، اور پھر اسی طرح سے ملاقات کا سلسلہ یا اکٹھے کھانے کی فرمائش، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیس ٹائم پہ نہیں ویسے ہی کوئی آڈیو کال کر رہا ہے تو کیا منگیتروں کو ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بعد میں آپ نے مجھ سے کرنے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں پہلے ہی آپ کو اس کا جواب دے دوں تاکہ ساروں کو اس کا فائدہ ہو جائے، کیونکہ جب کبھی نکاح کا موضوع آتا ہے یہ سوال ضرور ہوتا ہے کیا منگیتر سے فون پہ بات ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ باہر چلو شاپنگ کرنے کے لیے، میرے ماں باپ بھی مجھے پش کرتے ہیں کہ آپ ضرور جاؤ، لیکن وہ جو سب سے بڑا آپ کا پیدا کرنے والا ہے وہ اجازت نہیں دیتا، جس نے آپ کے ماں باپ کو بھی پیدا کیا اور سب کی جانیں جس کی مٹھی میں ہیں، وہ اجازت نہیں دیتا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا دونوں خاندان والے آگے بڑھ کر اس ایسے سلسلے کو رواج دیں؟ پھر جب لڑکا اور لڑکی بات چیت کرتے ہیں تو ان کی بات چیت کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے موبائل کمپنیاں اسے بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، پھر وہ ایسے پیکیجز دیتی ہیں کہ لڑکا لڑکی ساری رات باتیں لگے رہے، ویسے منگنی نہ بھی ہو تو لوگ لگے رہتے ہیں، منگنی کے بعد بھی ساری رات بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ایسی لوچدار بات چیت ہوتی ہے جو فتنے کا سبب بنتی ہے۔ ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ پاک کا حکم ہے، ایک ہی بات ہے، ہر جگہ لاگو ہوتی ہے۔ میٹھے انداز میں کسی نامحرم سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات ہو سکتی ہے۔
لیکن معروف بات کا یہ مطلب نہیں کہ گھنٹوں باتیں جاری رہیں. کبھی کوئی ناگزیر ضرورت ہو تو ایسے میں کوئی اور سبب نہیں ہے تو ایسی صورت میں بات ہو سکتی ہے. ہاں لڑکے اور لڑکی کی کوئی ملاقات نہیں, ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے. سم ٹائمز دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے لڑکی کیسی ہے, لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا کیسا ہے, تو اسکائپ پہ اور مختلف سوشل میڈیمز پہ ایک دوسرے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اس میں بھی صرف اسی حد تک ہونا چاہیے جب آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں, ضروری سوال کرنا چاہتے ہیں اور ضروری کوئی دل کے اندر بات ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. ضروری بات کرنا گناہ نہیں ہے اور وہ کسی اجنبی کے ساتھ بھی گناہ نہیں ہے. ہاں بلا ضرورت بات سے بات نکالنا اور باتیں کرتے ہی چلے جانا درست نہیں ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 کا جو میں نے ریفرنس آپ کو دیا وہ نبی کے گھرانے کی خواتین کے لیے حکم ہے, جو ساری امت کی خواتین کے لیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزأن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کرو, پھر جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے گا, اور معروف بات کرو. تو چونکہ عورت فطری طور پر مردوں کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے, اس کی آواز بھی کشش رکھتی ہے, تو اس وجہ سے اسے لطیف انداز میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے, لہجے میں شیرینی لا کر بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے, کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ شیریں انداز میں عورتوں کو گفتگو سے روکا گیا, اب وہ پنجے جھاڑ کے ہمارے پیچھے پڑتی ہیں, تو کیا اس قسم کا طرز عمل اختیار کرنے کی اجازت ہے کہ لڑکی جو ہے وہ مرد پہ بلا جواز غصہ کرنا شروع کر دے, یا یہ ہے کہ ڈانٹ ٹپٹ کے رکھ دے؟ تو مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے وہ منگیتر نہ بھی ہوں, عمومی طور پر بھی عزت کا ایک تعلق ہے, نامحرم بھی ہوں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, تو غصہ کرنا قول معروف نہیں ہے. آپ کسی کو ڈانٹ ٹپٹ رہے ہیں, میں نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ جو گالی گلوچ پہ اتر آتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ قول معروف نہیں ہے, درست طریقہ کار نہیں ہے. وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو معروف کے دائرے میں آتا. تو اگر قول معروف کا حکم ہے تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دن رات منگیتر سے گفتگو کا سلسلہ فون سے یا چیٹ سے یا بالمشافہ ملاقات کے ذریعے سے جاری رہے؟ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی لڑکیوں سے بات چیت کرنا جائز نہیں, کیونکہ اس میں فتنہ ہے, آزمائش ہے, لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. لیکن لڑکی اگر اپنے منگیتر سے بات چیت کرے اور کلام بھی صرف منگنی کی مصلحت کو سمجھنے سمجھانے کی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. منگنی کی مصلحت تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک لڑکی ہے جس نے لڑکے کو دیکھا ہی نہیں, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ اس سے ہمارے سامنے بات کر کے جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو, اور لڑکے کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں پوچھ لو, کیونکہ درمیان میں رکاوٹ حائل ہے, فاصلے بہت ہیں مختلف ممالک کے اندر رہتے ہوئے. تو نکاح سے پہلے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, لیکن ابتدائی طور پر اگر لڑکی تسلی کرنا چاہتی ہے لڑکا, تو وہ ایسے ماحول میں بنیادی بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن افضل احتیاط ہے اور جائز یہی ہے کہ لڑکی کے ولی سے بات کی جائے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی بات کی جائے. اسی طرح سے جب منگنی ہو جاتی, جب ایک بار انگوٹھی پہنائی تو اس کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھی نہیں پہنائی تھی, اب میں مصافحہ بھی کر سکتا ہوں. یہاں ہم منگیتر کے مصافحے کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, بہت سارے ایسی دعوتیں ہوتی ہیں, ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. خاندانوں میں کزنز ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں,
اور اسی طرح سے جیسے بڑی پارٹیز ہوتی ہیں حکومتی سطح پر، جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. تو مصافحہ کرنا کسی بھی صورت میں کسی مرد کا کسی نامحرم عورت سے، کسی عورت کا کسی نامحرم مرد سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے منگیتر کے ساتھ بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے. سیدہ عائشہ عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. بیعت آپ جانتے ہیں نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بیعت نہیں لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیعت لیتے تھے، یعنی زبان سے وہ الفاظ کہلواتے تھے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اس جیسی شقیں آپ بیعت کے طور پر، معاہدے کے طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد خواتین سے لیا کرتے تھے. بیعت نساء کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بیعت نہیں لیتے تھے. ہمارے یہاں ایسی بیعت کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، جیسے پیر ہیں یا اسی طرح سے کوئی کسی خاص سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو خواتین صرف بیعت نہیں لیتی. کتنے ہی ایسے اسلام کے نام پر فراڈ جاری ہیں جہاں عورتیں اپنے بال بچھا دیتی ہیں اور کوئی مرد ان کے بالوں پر قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے، اور کس طرح سے عورتیں رقص پیش کرتی ہیں، اور اس رقص کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، دھمال کہہ لیں یا اس کو کوئی اور نام دے لیں، ہے تو حرام کام نا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اپنی منگیتر کے ساتھ بات کرنا بھی درست نہیں ہے. irrelevant باتیں کرنا، بلا جواز باتیں کرنا. ہاں کہیں کسی تقریب میں کہیں آتے جاتے کہیں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہو گئی جہاں کسی نے فون اٹھا لیا، بات ہو گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، اور بات یعنی پوچھ لے کہ کیا بات ہے، کس سے بات کرنی ہے، اتنی بات ٹھیک ہے. لیکن بلا جواز بات چیت جاری رکھنا درست نہیں ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ منگیتر محرم نہیں ہوتا تو نامحرم سے ایسی باتیں کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ہاتھ میں لانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اسی طرح سے سعودی مجلس افتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے، کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ اپنی منگیتر کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، اس کے ساتھ مصافحہ کرے یا کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلے، کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی نامحرم ہے. منگنی کے بعد ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے. منگنی کرنے والے منگنی توڑ بھی دیتے ہیں. منگنی عہد نکاح ہے جسے پورا کرنا بہتر ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں، قرآن و سنت میں عہد پورا کرنے کے کتنے احکامات ہمیں ملتے ہیں. ان اللہ کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی. تو وعدہ خلافی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منگنی ہو جائے تو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر لڑکے کے عیب ظاہر ہو جائیں تو لڑکی والے، اور اگر لڑکی کے عیب ظاہر ہو جائیں تو لڑکے والے منگنی کو ختم کر سکتے ہیں. اگر کسی کے نکاح کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو جائے طلاق ہو جائے گی، یعنی یہ رشتہ نبھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں منگنی توڑی جا سکتی ہے. جیسے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ مرد اور عورت کے مابین صرف منگنی کرنے سے عقد نکاح نہیں ہو جاتا، اس لیے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ جب وہ مصلحت دیکھے تو منگنی ختم کر سکتا ہے، خواہ دوسرا فریق راضی ہو یا نہ ہو. یعنی دوسرا راضی نہیں ہے تب بھی وہ اس کو ختم کر سکتا ہے. لیکن
ایک بات اور ایسی ہے جس کا جائزہ لینا اس مقام پر ضروری ہے. دو گھرانے ہیں جن کے بچوں کے آپس میں عہد نکاح یعنی منگنی ہو چکی. اب تیسری فیملی چاہتی ہے کہ اوہو ہم لیٹ ہو گئے, اس لڑکی کے ساتھ تو ہمارے بیٹے کی بات ہونی چاہیے تھی, ہم نے تو شروع سے دیکھا تھا اور ہم لیٹ ہو گئے. وہ چاہتے ہیں کہ اب ایک منگنی کے اوپر دوبارہ رشتہ بھیج دیں. اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ یا ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا ہے اور لڑکی والے یہ سمجھتے اہل خاندان ہے کہ اس لڑکی کی بات تو اس لڑکے سے ہونی چاہیے تھی, تو کیا نکاح کے پیغام پر, عہد نکاح پر کوئی اور پیغام دے سکتا ہے؟ تو نہیں دے سکتا, جائز نہیں ہے. منگنی پر منگنی کرے یا کسی اور کی منگنی کو توڑنے کی دعوت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی منگنی پر اپنی منگنی نہ کرے, حتیٰ کہ اس سے پہلے منگنی کرنے والا اسے چھوڑ دے یا اسے اجازت دے دے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا, آپ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو. اگر کوئی اپنے بہاف پر جبری نہیں, زبردستی نہیں, خود سے کوئی چھوڑ دے تو پھر ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے. صحیح بخاری میں 4848 پر اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام نووی نے اس بارے میں مزید یہ بات کہی ہے کہ منگنی پر منگنی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا, نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا, لیکن اگر رشتہ آنے والے شخص کے ساتھ صراحتاً بات پکی ہو چکی ہو, نہ وہ اجازت دے نہ چھوڑے, اس پر منگنی کرنا حرام ہے. یعنی اب بات ہو چکی, نہ تو وہ چاہتا ہے کہ چھوڑ دے نہ وہ اجازت دیتا ہے, اب ایسی صورت میں کوئی منگنی کا پیغام بھیجتا ہے تو یہ حرام کام ہے. بیٹھے بٹھائے حرام کام کرنے والا اللہ کی گرفت میں کیسے آ سکتا ہے, کیسے پکڑ میں آ سکتا ہے. اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے یہ دریافت کیا گیا, کسی دوسرے شخص کی منگنی پر کسی نے منگنی کر لی, کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرے, تو یہ حلال نہیں رہتا. اس لیے چاروں ائمہ متفق ہیں کہ کسی کی منگنی پر کوئی کسی کو پیغام نہیں دے سکتا. ہاں, اب اگر کسی نے منگنی ختم کرنی ہو تو وہ کیا کرے؟ جیسے منگنی کرنے کے لیے استخارہ کیا تھا, ختم کرنے کے لیے بھی استخارہ کر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور انسان نہیں جانتا. جیسے رشتہ قبول کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, توڑنے میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس کی شادی کر دو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت لمبا چوڑا فساد پیدا ہوگا. یعنی اگر کسی کے دین اور اخلاق کے بارے میں آپ کو شبہ نہیں تو شادی کر دینی چاہیے. ترمذی کی روایت ہے 1084 نمبر پر. اسی طرح سے جب لڑکی کا ولی اپنی لڑکی کی مصلحت دیکھے تو اس کے لیے منگنی ختم کرنا مکروہ نہیں ہے. یعنی اگر وہ دیکھے کہ یہ رشتہ مجھے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, یہ معاملہ اختتام تک نہیں پہنچے گا, تو ولی اس منگنی کو ختم کر سکتا ہے. یہ لڑکی کا حق ہے, یعنی ولی لڑکی کی جانب سے دیکھنے میں نائب ہے, ولی دیکھے گا. اس لیے جس میں وہ مصلحت دیکھے تو قول رشتہ نامنظور کر سکتا ہے. اور جب لڑکی اپنے منگیتر کو ناپسند کرے تو لڑکی بھی اسے رد کر سکتی ہے. اسلام لڑکی کو بھی یہ حق دیتا ہے, کیونکہ یہ پوری عمر کا عقد ہے جس میں ہمیشہ کا نقصان, ہمیشہ کا ضرر ہو سکتا ہے. اس لیے لڑکی بھی اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا پورا حق رکھتی ہے. اگر بغیر کسی غرض کے دونوں ہی نامنظور کر دیں, منگنی توڑ دیں, تو یہ مکروہ ہے. یعنی بغیر کسی وجہ کے نہیں توڑنا چاہیے, کیونکہ اس میں وعدہ خلافی ہے, یہ بات سے پھر جانا ہے. لیکن حرام نہیں ہے, کیونکہ ابھی لڑکے کا لڑکی پر حق قائم نہیں ہوا, اور اگر دونوں ہی توڑنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, توڑی جا سکتی ہے. ہاں, البتہ
یہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے کہ بغیر کسی سبب کے منگنی توڑ دی جائے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر منگنی ختم ہو جائے تو کیا لڑکی پر کوئی عدت ہوتی ہے؟ تو کوئی عدت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رشتہ نکاح نہیں ہے۔ عدت صرف نکاح ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک عورت کا رشتہ مانگا، اس کے والدین نے ہاں کر دی، پھر وہ کسی سفر پر چلا گیا، سال بھر نہیں آیا، پھر ایک اور شخص نے اس عورت کا رشتہ طلب کیا، تو کیا والدین ایسے شخص کا رشتہ قبول کر سکتے ہیں؟ یعنی پتہ ہی نہیں اب وہ کب واپس آئے گا۔ آپ جانتے ہیں بعض اوقات خاندانوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، اجنبیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے پیغام نکاح بھیجا، منگنی ہو گئی، اب 1 سال گزرا، 2 سال، میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کہ لڑکی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ اگر عورت کے والدین نے پہلے شخص سے صرف منگنی کی تھی تو عورت کے والدین کو حق حاصل ہے کہ اگر اپنی بیٹی کی مصلحت دیکھتے ہیں کسی اور جگہ رشتہ کرنے میں اور وہ راضی ہو جاتی ہے تو دوسرا رشتہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی بے شک منگنی ہوئی، لیکن اب اگر کوئی عقد نکاح کے لیے تیار نہیں تو ایسے میں لڑکی کا ولی رشتہ توڑ سکتا ہے اور لڑکی جو ہے آزاد ہو کے دوسری جگہ پر جیسے والدین کہتے ہیں اسی طرح سے رشتہ کر سکتی۔ ہمارے یہاں ایک اور بہت ہی گھٹیا قسم کا عمل ہوتا ہے، جب کسی کی منگنی ٹوٹتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو تحائف واپس کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تحائف کی واپسی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز نہیں ہے کہ کوئی دیا ہوا تحفہ واپس مانگے یا کوئی کسی کا تحفہ واپس بھیج دے۔ ان کا حکم ہبہ کا ہے، جیسے کوئی چیز کسی کو ہبہ کی ہے تو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ عطیہ دیا ہے کسی کو، آپ نے کوئی چیز ڈونیٹ کر دی ہے، ڈونیٹ کر کے آپ واپس نہیں لے سکتے کیونکہ آپ دے چکے ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈونیٹ کر کے سمجھتے ہیں ابھی بھی ہمارا حق ہے۔ تو اگر لڑکی کو کوئی چیز ہبہ کی ہے، گفٹ دی ہے، تو واپس لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں ایک ایسی حدیث سنانا چاہتی ہوں جس کے بعد کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ کبھی کوئی ایسی حرکت کرے۔ آپ نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، عطیہ دے کر اسے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کو چاٹ لیتا ہے۔ یعنی آپ نے اسے کتے سے مثال دی ہے، اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 2386 نمبر پر۔ تو یہ معاملات تھے منگنی سے متعلق جو کہ عہد نکاح ہے۔